अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जब एक कौम बहुत अरसे किसी बुराई को मुसलसल बर्दाश्त करते हैं तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि ये बुराई उस कौम के ज़वाल और उस कौम की तबाही की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फहाशी, इमोरलिटी और दीगर इससे रिलेटेड जो आजकल मीडिया में देखने को मिल रहा है, बहुत अरसे से बड़े एग्रेसिवली उस पर वर्किंग हो रही है। स्पेशली आफ्टर 2010 हम मीडिया की डायरेक्शन देखें और टीवी शोज़ की तरह नज़र दौड़ाएं, चाहे वो हमारे मॉर्निंग शोज़ हों, चाहे वो हमारे ड्रामाज़ हों। आपके सामने है कि किस किस तरह के सीन्स जो आज से 25-30 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था। यानी अगर मैं बात करूं अर्ली 2000s की, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, मतलब आई नेवर इमेजिन कि पाकिस्तानी ड्रामाज़ में इस तरह के सीन या इस तरह के डायलॉग्स जो आजकल आपके सामने है, लोग इस पर बात करते रहते हैं। इसी तरह द काइंड ऑफ ड्रेसिंग वी आर सीइंग, रियली आई नेवर इमेजिन्ड कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी हमारे जो इश्तिहारात हैं वो आप देख लीजिए, चाहे वो किसी क्रीम का इश्तिहार हो, किसी शैम्पू का इश्तिहार हो, किसी भी चीज़ का इश्तिहार हो, तो उसमें किस किस्म की ड्रेसिंग होती है फ़ीमेल मॉडल्स की। और बल्कि अब तो वो एक क्राइटेरिया जो था सतर, चलें कुछ तो सतर मीडिया किसी दौर में फ़ॉलो करता था, अपने जो उनके ख़ुद साख्ता कुछ सतर के रूल्स थे, इस्लामी सतर के रूल्स, तो खैर उस पर मैं बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मुआशरे के कुछ रूल्स थे, कुछ उर्फ़ का हिस्सा था हमारा एक ख़ास सतर कि चलो औरत इतनी तो ढकी होनी चाहिए। तो वो भी आपके सामने है कि अब तो स्लीवलेस, ज़ाहिर है कि ये भी कुछ बात नहीं रही इसको दिखाने में। तो बहुत अरसे से ये एग्रेशन हम देख रहे हैं और मैंने अपनी ख़ुद आँखों से बहुत ज़्यादा तब्दील होते देखा नौजवान नस्ल को, इन टर्म्स ऑफ देयर डिसेंसिटाइजेशन विद रिगार्ड्स टू इमोरलिटी। बिकॉज़ हमारा बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आज हम किसी नौजवान से पूछें ना कि डू यू थिंक दिस इज़ इमोरल, और आज से 20-25 साल हम अपनी सोच देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और व्हाई हैज़ दिस हैपेंड? बिकॉज़ एक मुहिम चली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की मुहिम। क्योंकि बुराई एकदम से तो आम नहीं होती ना, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है। आप देख लीजिए हमारे जो लॉन्स हैं वो किस किस तरह के कपड़े लॉन्च करते हैं, रेडीमेड कपड़े, ख़वातीन के कपड़े, और मैं मर्दों की भी बात करूँगा। मर्दों का भी अल्लाह ने सतर रखा है, सिर्फ ख़वातीन का पर्दा नहीं है, मर्दों के लिए भी डिसेंसी है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मर्द जो मर्ज़ी पहने और हम औरत को कहते रहें, दोनों का है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि औरत, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा मुकर्रम, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बाइज़्ज़त, और अल्लाह ताला ने उसका बड़ा ख़ास रोल रखा है, अल्लाह ताला ने उसमें अट्रैक्शन रखी है, और औरत हया का पर्दे का नाम है। सो दैट्स वाई ज़्यादा लोग फिर बात औरत के हवाले से करते हैं, बिकॉज़ वो ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। एंड एवरीवन नोज़ अबाउट दीज़ थिंग्स। मॉडर्न साइकोलॉजी, पूरी कंज्यूमर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, जिसमें इस बात को सामने रखा जाता है, ये बात तस्लीम की गई है साइकोलॉजिकली कि औरत में अट्रैक्शन है, दैट इज़ वाई एडवर्टाइजमेंट यूज़ है। और किस किस तरह का लिबास पहना के, किस किस एंगल से वो पिक्चर लेते हैं, किस किस एंगल से वो कैमरा मारते हैं, तो ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है, ये तो अब रिसर्चेज़ हैं। सो बहुत अरसे से ये चीज़ हो रही थी और इसने बहुत डैमेज किया हमारी नौजवान नस्ल को। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, आज ऐसे लिबास देखने को मिलते हैं जो आज से 20-25 साल मतलब सोच में नहीं सकता था इंसान। और वो छोटे छोटे इलाकों के बच्चे पहन रहे हैं, बच्चे और बच्चियां जो छोटे इलाकों से आते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आके एडमिशन लेते हैं बड़े शहरों में, और वहाँ पे आके पता नहीं, शायद वो एक बहुत कंजर्वेटिव माहौल से आ रहे होते हैं, एकदम उन्हें क्या होता है, और मीडिया का इन्फ्लुएंस भी फिर कुछ ऐसा है, हमारी औरत ज़ात को सिखा दिया गया है कि तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो तुम्हारे जिस्म की वजह से, सॉरी टू यूज़ दिस हार्श लैंग्वेज, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ये एक पूरी इंडोक्ट्रिनेशन है। बट अभी तो हदें पार कर दी, मतलब ये तो चल ही रहा था, लेकिन अभी जो हद पार की गई और एक जसारत की गई, और सिर्फ ये मेरा ख्याल इसलिए भी है कि ज़रा नब्ज़ चेक की जाए, इन सब की, मौलवियों की नब्ज़ चेक की जाए, जैसे कि वो कहते हैं
کہ ابھی تک جو ہے وہ کیا معاملہ ہے اور ایسی چیز لانچ بھی ہو سکتی کہ نہیں. تو دیکھ تو لیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری قوم میں صرف دیندار مذہبی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ویسے بھی ہمارا جو جنرل ایک نوجوان ہے, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کرے گا. دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب کی کچھ کمزوریاں ہیں, ہم انسان ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے ہماری قوم. شروع میں نے جتنی باتیں کی ڈریسنگ کے حوالے سے, ٹھیک ہے کمزوری ہے, یوتھ فالو کرتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹنگ لوگوں کو, ماڈلز کو, اور جو ڈرامہ ایکٹریسز ہیں ماڈلز ہیں فیمیلز انہیں کاپی کرتی ہیں, لانز جو دکھاتے ہیں اپنے اشتہارات میں, جو ٹائپ آف کلوتھز دے شو وہ پہنتے ہیں ہمارے نوجوان. کمزوری ہے, آئی ایم شیور کہ اگر انہیں سمجھایا جائے وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں پردہ کیا ہے, ستر کیا ہے, لیکن بس ہماری کمزوری ہے, ہم صرف ایک فیشن ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ بات ابھی تک یہاں نہیں گئی کہ کوئی نوجوان دھڑلے سے یہ کہے گا کہ نہیں میں تو مانتا ہی نہیں, میں تو مانتی ہی نہیں اسلامک رولز کو, پردے کو, میں تو قرآنی آیات کا بھی انکار کرتی ہوں جو سورہ احزاب میں ہے, سورہ نور میں ہے, میں تو نہ حدیث کا بھی انکار کرتی ہوں یا کرتا ہوں جو حیا کے حوالے سے ہیں, میں کچھ نہیں مانتا یا مانتی, اور بس مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قوموں کو ترقی اسی طرح ملتی ہے. میرا نہیں خیال یہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ہوں گے, ادروائز میرا نہیں خیال کہ ہماری میجورٹی جو نوجوان نسل ہے اس کی یہ سوچ ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہوئی تو پھر ہم تباہی کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں, پھر تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے اٹھ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ریسنٹ شو بھی اس کا ایک ایڈ آیا اور کافی اس پہ واویلا بھی مچا, شور بھی مچا, اور اچھی بات ہے. دس پرووز کہ ایکشن لیا جائے گا, اور میں بات کر رہا ہوں کہ صرف مذہبی طبقے کی طرف سے نہیں, ڈیسنٹ لوگوں کی طرف سے آیا کہ دس از انیکسیپٹیبل, دس از انیکسیپٹیبل فرام ایوری اینگل. ایک تو آپ کاپی کر رہے ہیں فضول دوسرے جو شوز ٹرکش یا جو بھی ویسٹرن شوز ہوتے ہیں اس طرح کے. دوسرا the kind of dressing you will show and the kind of activities you will show, یہ جو عشق لا زوال غالباً یہ نام ہے اس کا, تو اس پہ کافی واویلا مچا ہے. اٹس گڈ, دس شوز کہ کچھ کانشیس, کچھ ضمیر ہمارا زندہ ہے, اور کچھ اقدار, کچھ ویلیوز ہماری زندہ ہیں. سو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جب ایک قوم فحاشی کی طرف چلی جاتی ہے تو حدیث کی روشنی میں کیا کیا سخت عذاب کے بارے میں مینشنڈ ہے اس قوم کے حوالے سے. مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کئی بار یہ باتیں جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, جمعہ خطبات میں بتائی جاتی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, فحاشی اور یعنی امورالٹی, اسپریڈ آف امورالٹی. سو ایک آرگومنٹ ہاں دیا جاتا ہے, میں اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا, اور وہ وٹ اباؤٹزم اس کو کہتے ہیں, لاجیکل فیلیسیز, یعنی ایک it's an argument for propaganda and to create a fallacy, ایک لاجیکل فیلیسی, یعنی ایک امپورٹنٹ ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کے متضاد ایک اور ایشو لا کے کھڑا کر دیا جائے تاکہ لوگ وہ امپورٹنٹ ایشو کو بھول جائیں. اور اس چیز کو, اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں وٹ اباؤٹزم. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ بات کروں کہ دیکھیں جی فحاشی بری چیز ہے, اب کوئی آگے سے کہے کہ لو جی ان کو فحاشی نظر آتی ہے, ان کو جی عورت ہی نظر آتی ہے, یہ ہر وقت عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں, حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ فحاشی سب میں ایگزسٹ کر سکتی ہے, دونوں جینڈرز میں ایگزسٹ کرتی ہے. مرد کی نظر میں ہے, عورت کے لباس میں اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بایولوجی ایسی بنائی ہے. یہ تو ماڈرن سائیکالوجی ایکسیپٹ کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ایڈورٹائزمنٹ میں کیوں وہ عورت کو ایسا لباس پہناتے ہیں, کیوں وہ چوز کرتے ہیں کہ ایسی عورت جو دیکھنے میں بہت اچھی ہے اور جو ہر لحاظ سے ان کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہے فار اے سرٹن ایڈورٹیزمنٹ اینڈ ٹو میک اے سرٹن پوائنٹ. وائی؟ تو ایک ہی آرگومنٹ آئے گا کہ دیکھیں جی ہر وقت فحاشی کی بات کرتے ہیں, وٹ اباؤٹ کرپشن, وٹ اباؤٹ دس ایشو, وٹ اباؤٹ دیٹ ایشو. بھائی ہر ایشو ایز لانگ ایز وہ غلط چیز ہے, ہر ایشو قابل مذمت ہے, ہر ایشو کنڈیمنیبل ہے, لیکن یہ کہنا کہ نہیں جب تک آپ باقی ایشو سالو نہیں کر لیں گے تب تک اس ایشو پہ بھی بات نہ کریں, دس از دی ایکچوئل فیلیسی. اور اس طرح سے قومیں نہیں سدھرتی ہیں. دیکھیے جو چیز زیادہ سیریس ہے اس پر بھی بات ہوگی نا.
کرپشن بھی سیریس ہے، ہم نہیں کہتے کرپشن ایک سیریس ٹاپک نہیں ہے، اور اس پر بات ہوتی ہے، کتنی بات ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ کرپشن ہونی چاہیے؟ کون اس پر بات نہیں کرتا ہے؟ جمعے خطبات ہوتے ہیں آنیسٹی کے اوپر، جمعے خطبات ہوتے ہیں کرپشن کے روکنے کے حوالے سے، یونیورسٹی میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز بنی ہیں، ہر جگہ اس پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ آرگومنٹ لانا کہ نہیں جی پہلے یہ ایشو سالو ہو، یا آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے، آپ کو فحاشی نظر آ رہی ہے، بھئی اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ قرآن مجید سورہ نور کہہ رہا ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی سیریس جو ہے وہ وارننگ موجود ہے، تو پھر اس پر نہیں بات ہوگی؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں، کہ جس قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے اور وہ قوم کے لوگ اس فحاشی کے حوالے سے کچھ نہیں کرتے، اسے پھیلنے دیتے ہیں، تو وہاں پر بیماریاں آتی ہیں ایسی جن کا کبھی لوگوں نے نام نہیں سنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرب قیامت کے سائنز میں سے ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم دیکھو گے کہ فحاشی عام ہو جاتی ہے، الکوہل عام ہو جاتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث کتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کے سب لوگوں کو معاف کرے گا سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنے گناہ کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ شو یہ کھلے عام گناہ نہیں ہے؟ کوئی ایک آپ کسی ماڈرن لبرل سکولر کو لے آئیں، اس سے پوچھیں یہ کھلے عام گناہ نہیں ہے، کوئی لبرل سے لبرل سکولر بھی نہیں کہے گا کہ یہ کھلے عام گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اگلا سوال یہ پوچھیں کہ جو وہ حرکتیں وہ کپلز کریں گے، کیا وہ کھلے عام گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ نشر و اشاعت نہیں کر رہے اپنے گناہوں کی؟ ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر ان کے دل میں رائی کے دانے برابر کوئی ایمان موجود ہے۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ مسلمان لوگ ہیں جو یہ شو رن کر رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹر پروڈیوسر، لیٹس ایکسپیکٹ وہ مسلمان ہی ہیں۔ اگر ان کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان موجود ہے تو وہ اس حدیث پہ غور کریں کہ اللہ سب کو بخش دے گا سوائے ان کے جو کھلے عام نشر و اشاعت کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ تو ضروری ہے کہ آپ نے اپنی سوچ اور اپنے گھر کا ماحول، سوری ٹو یوز دس ورڈ، وہ سب کو دکھانا ہے، تو یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت لاس ہو چکا ہے، بہت سوچ تبدیل ہو چکی ہماری نوجوان نسل کی، بٹ دیر از اے لاٹ آف ہوپ۔ جیسے میں نے کہا کہ کمزوری ہے، لیکن ابھی تک اتنی بغاوت نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو کریں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہماری کمزوری ہے، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ کرے ابھی بھی ایسا ہی ہو، ہماری نوجوان نسل کی سوچ یہی ہو۔ پلیز خدا کے لیے ان چیزوں کے خلاف ایکشن لیجئے۔ مجھے پتہ ہے پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ آن لائن آئے گا، لیکن بہت سی چیزیں آن لائن آتی ہیں اور اتھارٹیز ایکشن لیتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان ریگولیٹڈ چینلز میں ہی آئے تو اس پہ ایکشن لیا جائے، بہت سی چیزوں پہ ویسے بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک صرف ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اتھارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم پر عذاب لانے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ عذاب بھیجتا ہے سب کی پکڑ ہوتی ہے، سب اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب کا معاملہ ہے، ہماری فیوچر جنریشنز کا معاملہ ہے۔ پہلے ہی جو امت مسلمہ کے حالات ہیں یہاں تک کیسے پہنچے، آپ مجھے بتائیں۔ دشمن اتنا پاورفل ہو گیا، آج ہم میں وہن ہے، ہمیں موت کا ڈر ہے، سیدھی سی بات ہے، دنیا سے ہمیں شدید محبت ہے۔ حرکتیں ہماری دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں ہم نے اقصیٰ فتح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو جیت ملنی چاہیے، حرکتیں ہماری آپ دیکھ لیں، تو جیت ایسے تو نہیں ملتی نا۔ اللہ تعالیٰ بھی اعمال دیکھتا ہے لوگوں کے، اللہ تعالیٰ تو اللہ کے لیے ہے ہی کچھ نہیں مسلمانوں کو وکٹری دینا، اللہ کے لیے کیا ہے، کن فیکون۔ لیکن کیا ہم وکٹری ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہی تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ بھائی آج امت مسلمہ پر مشکلات ہیں۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، مطلب nothing is waking us up, nothing is waking us up۔ کشمیر، غزہ، سیریا، یمن، everything is under fire, everything is under fire۔ ہمارا اپنا ملک، ابھی قطر پر حملہ ہوا ہے، اسرائیل پچھلے ایک سال میں 7 کنٹریز پر حملہ کر چکا ہے۔ I don't know what we are waiting for, what will wake us up۔ دیکھیں ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو اس شو کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہوسٹ ہیں اس شو کی، ان کو تو آئی ایم شور کوئی فرق نہیں پڑے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دے، بیکاز ان کا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ بس پیسہ کمانا چاہیے۔ لیکن ہمیں فرق پڑنا چاہیے، ہماری بچیوں کو فرق پڑنا چاہیے، اس قوم کو فرق پڑنا چاہیے۔ تو آئیے اس پر آواز اٹھاتے ہیں، اور ایسی چیزیں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور بالکل شو کر دینا ہم نے کہ نو مور۔
ایبسلیوٹلی نو مور. وائی؟ بیکاز پہلے ہی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر بہت وبال آ چکا ہے، اور اب اگر ہم نے اللہ کو نہ شو کیا کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بہت تباہی کی طرف چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغاوت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عقل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کوٹ پہ، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے اس جملے پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر الخطاب صلی اللہ عنہ ایک بار جمعے کا خطبہ دے رہے تھے دور خلافت میں، تو ایک دم رونے لگے اور اتر گئے اپنے ممبر سے، اور پھر کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ مجھے اس لیے رونا آیا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ میری سلطنت یعنی امت مسلمہ، میرے دور خلافت میں جو مسلم امپائر ہے وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، وہ عربیہ سے بھی آگے چلا گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، شام تک ہم چلے گئے، جیروسلم تک چلے گئے، ایجپٹ تک چلے گئے. اور میں عمر ایک ٹائم تھا کہ میں اونٹوں کو دیکھا کرتا تھا، اور میں اونٹوں کی گوبر صاف کیا کرتا تھا یعنی صحرا میں. ایک وہ ٹائم تھا، اور ایک آج عمر وہ لیڈر ہے اس سلطنت کا. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر میں انشاءاللہ I leave you and I'll want you to ponder over it. He said کہ مسلمانوں جان لو عزت اللہ کے دین میں ہے، اور اگر کہیں اور تلاش کرو گے تو اللہ ذلیل و خوار کر دے گا. سو دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.